नाज़रीन, मक्का मुकरमा में 160 ममालिक के 20 लाख आज़मीन ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में फ़रीज़ा हज की सआदत हासिल कर ली है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। ये किसी भी शख्स, किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे अहम और सबसे बासआदत लम्हा होता है। नाज़रीन, हुजाज कराम ने आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया। इमाम काबा ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया, जिसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की गईं। ये वही मैदान अरफात है जहां आज से 1500 साल पहले अल्लाह के आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख साज खुतबा हुज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, और जो आगे चलकर इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चार्टर बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा मुबारक की इब्तिदा यूं फरमाई, लोगो मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी मजलिस में यकजा हो सकेंगे। लोगो, अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ इंसानो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज्जत और करामत वाला खुदा की नज़रों में वही है जो खुदा से ज़्यादा डरने वाला है। इस आयत की रोशनी में न किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल है, न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न काला गोरे से अफजल है, न गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो है तकवा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश के लोगों, खुदा ने तुम्हारी झूठी नखवत को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे मबाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों, तुम्हारे खून व माल और इज्जतें हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतअन हराम कर दी गई हैं। इन चीज़ों की अहमियत ऐसे ही है जैसी उस दिन की और इस माह मुबारक यानी ज़िलहज की ख़ास कर इस शहर में है। तुम सब खुदा ताला के हुजूर जाओगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़पुर्स फरमाएगा। देखो, कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में ही कुछ तो खून करने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। हाँ, ग़ुलामों का ख्याल रखो, इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वैसा ही पहनाओ जो खुद पहनते हो। कर्ज काबिल अदायगी है, इरायतन और ली हुई चीज़ करनी चाहिए, तहफ़े का बदला देना चाहिए। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके जिस पर उसका भाई राज़ी हो और खुशी खुशी दे दे। खुद पर और एक दूसरे पर ज़्यादती ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक है, इसी तरह उन पर तुम्हारे हुकूक वाजिब हैं। इन्हें अच्छी तरह खिलाओ पहनाओ। पैगम्बर इनकलाब ने फरमाया कि दौर जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रौंद दिया। ज़माने जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कालअदम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कालअदम करार देता हूँ मेरे अपने ख़ानदान का है। मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ कि तुम कभी गुमराह न हो सकोगे अगर इस पर कायम रहे, और वो अल्लाह ताला की किताब है। और हाँ, देखो, दीनी मामलात में गुलू से बचना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात खुश दिली के साथ देते रहो, हज करो और अपने अहले अम्र की अतात करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। आगाह हो जाओ, अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा। अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। खुतबा मुबारक के आखिर में फरमाया, लोगों, तुमसे मेरे में खुदा के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तो लोगों ने जवाब दिया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत दीन पहुंचा दी है और आपने हक़ रिसालत अदा फरमा दिया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के इकरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को गवाह ठहराते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। इसके बाद आपने दावत व तबलीग की जिम्मेदारी हमेशा के लिए उम्मत मुहम्मदिया के सुपुर्द करते हुए इरशाद फरमाया कि जो लोग हाजिर हैं वो गायब तक पहुँचा दें। हो सकता है कि जिसको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया जाए वो हाजिर की निस्बत
اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ دبئی پلان آگے بڑھ رہا ہے، نشست و برخاست چل رہی ہے، اسرانے اور اشائیے ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے درمیان دبئی میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دو بڑی اتحادی جماعتوں کی اس طویل نشست میں نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ ملاقات میں نواز شریف کے وطن واپسی پر بھی زیر بحث آئی ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملاقاتیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین کی عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ طویل عرصے بعد ہونے والی ملاقات کے موقع پر نواز شریف نے آصف زرداری کے اعزاز میں پرتکلف ڈنر بھی دیا۔ ادھر تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے دبئی پلان کو حصول اقتدار کی بیٹھک قرار دے کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت پر تنقید کے نشتر برسائے ہیں۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے پاکستان میں ہو چکے، دبئی میں صرف عمل درآمد کے لیے کوارڈینیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے عام الیکشن مارچ 2024 میں ہونے کا اندیا بھی دے دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، میں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما جناب شیخ روہیل حسکر صاحب نے۔ شیخ صاحب شکریہ۔ یہ پاکستان میں کے جو پاکستان کے فیصلے ہیں شیخ صاحب، یہ دبئی میں کیوں ہو رہے ہیں؟ یا یہ ہے کہ فیصلے یہاں پہ ہو چکے ہیں، اس کی عمل درآمد کے لیے وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بیٹھک ہو رہی ہے، تو دبئی میں ہو کیا رہا ہے سر؟ ویسے آپ کی یہ سوچ ہے، آپ کی سوال بھی آپ کا اور آپ کی مرضی ہے، کیونکہ سوال آپ کا، زبان آپ کی، دماغ آپ کا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوال ہم کیوں کرتے ہیں کہ دبئی میں ہوں گے، لندن میں ہوں گے، افریقہ میں ہوں گے۔ اگر تو اچھے فیصلے ہیں یار، اس قوم کے لیے اچھا فیصلہ ہے یا ملک کے لیے اچھا فیصلہ، تو کہیں بھی ہو فیصلہ، اس سے کوئی میرے خیال میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، نہ سیاسی طور پہ کوئی ایسی قطغن ہے، نہ کوئی اخلاقی طور پہ ایسی قطغن ہے، نہ ہی کوئی کانسٹیٹیوشنل ایسی قطغن ہے۔ تو میں سمجھ نہیں پایا ان چیزوں کو، جب ہم ان باتوں کو کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم عوام کو صرف اس چیز کو دکھانے کے لیے یا ایکسپلائٹیشن کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں بنتی اس سوال کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، تو میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کے روح رواں ہیں، اور اگر وہ اپنی جماعت کے لیے یا اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنی جماعت کے فائدے کے لیے یا ملک کے فائدے کے لیے، تو کرنے دیجیے یار، اس میں آپ کو یا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس پہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ میرے گھر کا فیصلہ ہے نا، تو میرے گھر میں بیٹھ کے کرو۔ آپ اب فار ایگزامپل میں عام مثال دیتا ہوں، اپنے گھر کے فیصلے ہم ہمسائے کے گھر میں جا کے تو نہیں کرتے نا، اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں گے نا، وہ بیٹھک ہمارے گھر میں لگے گی۔ تو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا کسی اور ملک کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جس کے بڑے کسی اور ملک میں جا کے اس ملک کے فیصلے کر رہے ہوں؟ کر لیں گے آپ برداشت کر لیں گے آپ؟ یہ آپ کے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پہلو میں ایران ہے، ساری زندگی خمینی صاحب فرانس میں رہے اور وہاں بیٹھ کے اپنی وہ سارا کرتے رہے انقلاب کو۔ اب اس میں آپ کوئی ہے آپ کے پاس دلیل تو مجھے بتا دیجیے۔ حالات کی بات ہوتی ہے نا، حالات پہ منحصر کرتا ہے کہ کون کس وقت کس حالات میں ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قدغن تو نہیں تھی۔ میں نے آپ کو آپ کے سامنے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا، حالانکہ عمر کے حساب سے مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، بہت ساری باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت ساری باتیں میرے نہیں آتی، اپنا سوچ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ منڈیلا ساری زندگی رہا ہے اپنا پابند سیاست رہا ہے، وہیں سے بیٹھ کے اپنے ملک کی سیاست کرتے رہے، اپنے لوگوں کو وہی سے ڈائریکٹ کرتے رہے اور ان کی راستہ درست کرتے رہے۔ جی سر، بہت ساری مثالیں ہوں گی، یہ میں تو آپ کو میں نے ایک دو ابھی بتائی ہیں، میں اتنا زیادہ میں نے کوئی اسٹڈی تو نہیں کیا کہ میں، یا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا، ورنہ میں دنیا کی بھر کی یہ جو مثالیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ نہیں لیکن سر آپ نے مثالیں بہت اچھی دی ہیں، آپ نے منڈیلا کی مثال دی، خمینی صاحب کی دی۔ پہلی بات تو سر یہ ہے
کہ خمینی صاحب نے ان لوگوں سے ڈیل نہیں کی تھی جن کو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ بیسکلی بیٹھک ان کے ساتھ میاں صاحب کر رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. ایسا خمینی صاحب نے نہیں کہا تھا. دوسرا یہ وہ خمینی صاحب جو ہے وہ جبری جلا وطنی پہ گئے تھے فرانس. وہ عدالت سے کنوکٹ ہونے کے بعد, سزا پانے کے بعد یہ کہہ کے کہ میں بیمار ہوں, باہر جا رہا ہوں, وہاں پہ جا کے ٹک نہیں گئے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مختلف ہیں جو مثال آپ دے رہے ہیں سر. تو سر یہ اس پہ ذرا میں بتا رہا ہوں, میرا ہمبل کوشچن یہ ہے سر کہ میاں صاحب تو بیماری کا کہہ کے گئے تھے نا سر, وہ بس پاکستان نہیں آ سکتے, باقی وہ یو اے بھی گھوم سکتے ہیں, وہ ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں, وہ کافی پینے بھی جا سکتے ہیں سر. دو تین چیزیں ہیں, دو تین چیزیں ہیں. یہ تو بات خمینی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو بڑی کشٹ کرنا پڑے گا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں بیچارے. آپ کو ان کے پاس جانے کے لیے بڑا کشٹ کرنا پڑے گا, ان سے پوچھنے کے لیے کہ وہ کن حالات میں تھے. اگر آپ ایسا کر سکتے تو خوابیا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, چاہیے پتہ کر لیجیے. پھر واپس اگر نہیں آ سکیں گے آپ, کیونکہ واپسی کی ٹکٹ کوئی نہیں ہوتی, تو میرے خیال میں آپ اس چیز سے ذرا تھوڑا سا باہر آ جائیں, آپ نکل آئیں ان چیزوں سے باہر. اب آپ میرا خیال ہے بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں جن سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اس ملک کے حالات کے لیے ڈسکس کر سکتے ہیں, موجودہ معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں, عوام کے حالات کو ڈسکس کر. اب مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نا, حالات کو لے کے شرمندہ کر دیجیے. ان باتوں سے مطلب میرا نہیں خیال کہ آپ کی باتوں میں کوئی ایسی لاجک نظر آ رہی کہ آپ مجھے شرمندہ کرنے کے چکر میں. نہیں سر, شرمندگی نہیں ہے یہ, اس میں لاجک ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ حالات ویسے تھے تو آپ کے حالات ایسے تو نہیں تھے. پہلے اگر سعودی عرب میاں صاحب گئے تھے تو سعودی عرب آپ کس حالات میں گئے تھے آپ کو پتا, اور اب اگر وہاں پہ گئے ہیں تو میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جب آپ اسی حالات میں آپ گرفتار ہوں گے, اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس میں بندہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا. یہاں کے بڑے بڑے جیت جو تھے سیاستدان, جب بیگم صاحبہ بیمار تھی تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن اس کو حرام ہے اگر ذرا سی بھی شرمندگی ان کے چہرے پہ آئی ہو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ میاں صاحب آلریڈی ایک زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر چکے ہیں. ہی واز آن ڈیتھ بیڈ جب یہ ان کا آپریشن ہوا اور وہ دوبارہ ریوائیو کیا انہوں نے. لیکن ہم لوگ بس ہمیں تو صرف ایک اپنا وقت بیچنا ہے. کیسے بیچنا ہے؟ جب تک آپ مسالہ نہیں لگائیں گے, جب تک آپ نیگیٹو باتیں نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کہاں بکیں گے یار, کون سنے گا آپ کو. اب میری مصیبت یہ ہے, میں نے اسی لیے میری سن لیجیے بات, اب بات سن لیجیے میری. سر آپ, مجھے پتا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی میری باتیں سن کے. بالکل نہیں ہو رہی سر, اور آپ یہ باتیں آن ایئر بھی نہیں کریں گے. میری یہ بدقسمتی ہے کہ میں ایک بات آپ کی آنر کریں گے. نہیں کرتا, چاہے وہ سچ چاہے مجھے تکلیف دے, وہ سچ چاہے میری جماعت کو تکلیف دے, وہ سچ چاہے آپ کو تکلیف دے یا آپ کے چاہنے والوں کو تکلیف دے. میں سچ بولتا ہوں, اس لیے میں نے ٹاک شوز میں جانا چھوڑ دیا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی. آپ نے وہ باتیں سننی ہے جو آپ کو اچھی لگے, آپ کے چینل کو اچھی لگے, آپ کے چینل کا وقت بکے. نہیں سر, بات اچھی یا بری لگنے کی نہیں ہے, تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریل صاحب دیکھیں بات یہاں پہ اچھی یا بری کی نہیں ہو رہی. آپ بے شک وہ بات کریں جو مجھے پسند نہیں, میں پھر بھی اس کو آنر کروں گا, اور میں وہ سوال پوچھ سکتا ہوں جو آپ کو پسند نہیں, کیونکہ یہ میرا کام ہے. جواب دینا آپ کا کام ہے, آپ جیسا مرضی جواب دیں, وہ آپ کی مرضی ہے سر. اور اگین آپ نے چونکہ اگزامپل دی تھی منڈیلا کی, خمینی کی, تو میں نے صرف یہ بتایا کہ میرے نالج کے مطابق ان کی ہسٹری بالکل مختلف تھی نواز شریف صاحب کی ہسٹری سے. دس از واٹ آئی humbly stated. اچھا چلیں اس سے آگے نکلتے ہیں سر. یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت پیپلز پارٹی الیکشن کروانے کا ارادہ کب تک کا رکھتی ہے سر؟ میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں, اچھا یہ میرا ذاتی رائے ہے, اس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا اس کا کسی کانٹریبیوشنل فیکٹ کے ساتھ تعلق نہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے. یقین کیجئے قسماً میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سیاست میں یا الیکشنز میں اگر اس ملک کی بہتری ہے تو ضرور ہونے چاہیے. اگر اس الیکشنز کی وجہ سے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ضرور کرنے چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک کے بسنے والے 25 کروڑ عوام کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اب میں غلطی سے کہہ گیا 25 کروڑ عوام, اس میں سے 5-10% نکال دیجئے جو لیڈ کراس ہیں, جن کو نہ حالات کے اس طرف کا کوئی فرق پڑتا ہے, نہ حالات کے اس طرف کا فرق پڑتا ہے. آپ نے عوام کے حالات کو درست کرنا ہے, یہ سب سے پہلی اولین ترجیح ہونی چاہیے آپ کی. پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی یار الیکشن ہوتے رہتے ہیں, الیکشن آتے رہیں گے, شکلیں بدلنے سے
یا جماعتیں بدلنے سے، حکومت میں آنے سے حالات نہیں بدلیں گے. آپ ایسا کنسٹرکٹیو کوئی ایسا روڈ میپ بنائیے تاکہ کوئی بھی آئے، الیکشن ہو، الیکشن کے بعد کسی کی بھی حکومت ہو تو وہ اس روڈ میپ کو خراب نہ کر سکے. جیسے آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. جی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک ایگریمنٹ ہوا، بلکہ ایگریمنٹ اس سے پہلے ہوا زرداری صاحب کے، لیکن سپیڈ اپ ہوا میاں صاحب کے دور میں سی پیک. آپ نے بڑے قلیل عرصے میں اس سی پیک کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، صرف آپ نے کسی کو خوش کرنا تھا. اب آپ دیکھیں جو سی پیک کا منصوبہ تھا اس سے آپ کو فائدہ کیا تھا، اس ملک کو کیا فائدہ تھا؟ جس ملک نے وہ انویسٹمنٹ کی تھی، کیا وہ ملک اب آپ پہ اعتبار کرے گا؟ کیا اعتماد کرے گا؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس ملک کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، اور اس اپنی پالیسیز کے ساتھ کریں گے. ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ وہ 58 ارب ڈالر پھر دوبارہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے. جی تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی بھی مانگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ بڑے آرام سے، بڑا طریقے سے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ 58 ارب روپیہ انویسٹ کریں اور اس کے بعد اس کا بھی پھر وہی حشر ہو جو آپ نے پہلے ماضی میں کیا. تو اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن ایک چیز آپ نقصان، پورے ملک آپ نقصان کر گئے کہ آپ نے ملک کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ آپ نے خراب کر دی. اب اس کو آپ نے بحال کرنا ہے، ملک کی معیشت کو بحال کرنا ہے، ملک کے عوام کے جو حالات ہیں زندگی کے ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد یار جتنے مرضی الیکشن کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. حکومت معاشی مشکلات کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد حاضر ہیں. حکومت معاشی مشکلات کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. کبھی ٹیکس بڑھا کر، کبھی شرح سود بڑھا کر، کبھی پورٹس اور ایئرپورٹس کو لیز پر دے کر پیسے کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. پاکستان کا IMF سے معاہدہ ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں. گزشتہ چند روز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF چیف سے 4 بار رابطہ کیا ہے. مزید قرض کے لیے IMF نے پاکستان سے جو کچھ کہا پاکستان مانتا چلا گیا. بجٹ میں ٹیکس چھوٹ رکھی گئی تھی، IMF کے کہنے پر ختم کر دی گئی. نہ صرف ختم کی گئی بلکہ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لگائے گئے. جو پہلے ہی پابندی سے ٹیکس دے رہے ہیں ان پر بھی اضافی ٹیکس لگا دیا گیا. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی کم از کم شرح 2.5%، جبکہ زیادہ سے زیادہ شرح 32% سے بڑھا کر 35% کر دی گئی ہے. 2.25 لاکھ روپے سے لے کر 8 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر 15,000 روپے تک اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے. سپر ٹیکس کے انکم سیلز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی حد 60 روپے کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی صرف امید ہے کہ IMF کا قرض مل جائے. شرح سود بھی مزید بڑھا کر 22% کر دی گئی ہے، جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے. صرف 15 ماہ کے دوران شرح سود میں 9% اضافہ کیا جا چکا ہے. کاروباری حضرات پوچھتے ہیں کہ اس شرح سود کے ساتھ کون کاروبار کر سکے گا. 22% تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریٹ ہے. کمرشل بینک جب صنعت کاروں کو قرض دیں گے تو 2 سے 3% اپنا منافع بھی رکھیں گے. اس شرح سود پر پاکستانی صنعت کار حریف برآمد کنندگان ممالک سے کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ IMF کے ساتھ معاملات طے کرتے کرتے مالی معاملات چلانے والے اسحاق ڈار اپنا ضبط بھی کھونے لگے ہیں. کوئی معاہدے پر سوال پوچھ لے تو غصے میں آ جاتے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت عالمی مالیاتی ادارے کے آگے گھٹنے ٹیک چکی، آج یا کل میں IMF کا بول بالا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پیسے کمانے کے لیے پورٹس اور ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. کراچی بندرگاہ کے کنٹینر ٹرمینل پر 4 برتھوں کا کنٹرول متحدہ عرب امارات کے حوالے کیا جا رہا ہے. روزنامہ جنگ کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی لیز پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت کے ان اقدامات سے IMF کا قرض تو شاید مل ہی جائے گا، لیکن عام آدمی اور کاروباری طبقات کا کیا حشر ہوگا؟ پوچھیں گے ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. 215 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، یہ عام آدمی کی مشکلات میں کتنا اضافہ کریں گے؟ دیکھیے 215 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں، اس میں کچھ تو پیٹرولیم لیوی ہے، کچھ کھاد کے اوپر اضافہ ہے، کچھ جو
सैलरीज हाई सैलरीज लोग हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स पे इजाफा किया गया है। इतना लंबा इजाफा नहीं है। देखिए 9,000 और 400 अरब रुपए के टोटल रेवेन्यूज हैं, उसमें आप समझिए कि 215 अरब मजीद उनमें इजाफा किया गया है और ऐलान किया गया है कि 85 अरब रुपए के हुकूमती अखराजात भी कम किए जाएंगे। मसला मैं समझता हूँ कि ये 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का नहीं है। मसला ये है कि हमारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जाते हैं। क्या IMF का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये माशी फैसला है या सियासी फैसला है। देखिए माशी तौर पे तो हम सब जानते हैं कि IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है। श्रीलंका ने देखा, डिफॉल्ट से पहले वो IMF के पास नहीं गया, डिफॉल्ट के बाद उसको IMF के पास जाना पड़ा। हमने आज जाना है IMF के पास या कल जाना है IMF के पास, डिफॉल्ट से पहले जाना है IMF के पास या डिफॉल्ट के बाद जाना है IMF के पास। यहाँ पे फैसला माशी तो ये है कि IMF के पास तो जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ माशी फैसले सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं कि सियासी इलेक्शन ईयर है, यहाँ पे अगर हम IMF के पास जाते हैं तो क्या हमें वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा सियासी मुस्तकबिल कैसा होगा। तो मसला अली साहब ये है कि माशी फैसला है और वो सियासी बुनियाद पे किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा, अगर चले ठीक है IMF की बात आपने माननी है, लेकिन IMF ने ये थोड़ा ही कहा हुआ है कि जनाब आप एक ही तबके से टैक्स वसूल करें, वो है सैलरी तबका। IMF ने टारगेट दिया जनाब इतना टैक्स हदफ आपका होना चाहिए, वो हमने पूरा करना है। तो ये हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा क्यों नहीं करती है, तनख्वाहदार तबके पे ही बोझ क्यों डाल देती है सारा? देखिए आप टैक्स की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमत हो, तकरीबन 100% फोकस इनका टैक्स बढ़ाने पे रहता है। देखिए टैक्स इशू नहीं है, मेरे नज़दीक टैक्स इशू नहीं है इस मुल्क का, असल इशू है हुकूमती अखराजात कम करने का। आप अंदाजा कीजिए कि आज से कोई 13 साल पहले का आप बजट निकाल के देख लीजिए, हुकूमत ने अपना टैक्स का हदफ रखा था 1500 अरब, 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अब जो बजट आया है उसमें 9,000 और 400 अरब का टैक्स का हदफ है। तो टैक्स तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, पिछले 12-13 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है। प्रॉब्लम है हुकूमती अखराजात के साथ। आज से 13 साल पहले हुकूमती अखराजात जो हैं वो 2,500 अरब के थे, और इस बजट में हमें बताया गया है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो 14,500 अरब पे पहुंच गए। आप अंदाजा कीजिए, फिर पिछले साल का बजट निकाल के देख लीजिए, उसमें 9,500 अरब के अखराजात हैं। एक साल के अंदर हुकूमती अखराजात में 52% इजाफा आया है। आप कितना भी टैक्स बढ़ा लें, आप 26 करोड़ पाकिस्तानियों का मैं कहता हूँ खून निचोड़ लें, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से दुनिया में किसी मुल्क में भी टैक्स नहीं बढ़ सकते। तो फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात पे, टैक्सेस पे। ठीक, अच्छा सर, हमारी जो शरह सूद है हमने 22% तक पहुंचा दी है। नॉर्मली कंट्रीज में इसको कोशिश की जाती है कम रखा जाए, लेकिन अब इससे कारोबार में किस तरह से जो है वो लोग, जो कारोबारी लोग हैं वो किस तरह कारोबार करेंगे, और इन्वेस्टर बाहर से अगर आता है वो किस तरह कारोबार करेगा इतनी शरह सूद पे? जी वैलिड सवाल है। इससे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस एक एंटिटी ने सबसे ज्यादा कर्जा ले रखा है वो हुकूमत पाकिस्तान है, और वो जब शरह सूद बढ़ती है तो उसका जो सूद की पेमेंट उसने अदायगियां करनी है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। आपका सवाल है बिजनेस के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। देखिए अगर 22% हुकूमत जो है वो शरह सूद कर दे तो जो बिजनेस बैंक से उधार लेने जाएगा उसको कहीं आप समझिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, क्या अमेरिका भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को तस्लीम करने लगा है? क्या अमेरिका ये फरामोश कर चुका है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो उसने छेड़ी थी, पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था? पाकिस्तान ने अपना जानी और माली नुकसान करा के इस जंग की भारी कीमत अदा की। क्या अमेरिका ने नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर भी आंखें बंद कर ली हैं? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो वहाँ उनके खूब आवभगत हुई। अमेरिकी सदर बाइडन से उनकी मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात लगाए गए।
پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ اس پر پاکستان نے امریکی ڈیپٹی چیف آف مشن کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا اور کہا کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کا احتجاج مسترد کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان مخالف بیان جاری کرنے کی اجازت ہی کیسے دی؟ اس پر بات کریں گے امریکہ میں موجود تجزیہ نگار محترمہ انیلا علی صاحبہ سے۔ انیلا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا امریکہ اس بات سے متفق ہو چکا ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس مشترکہ ملاقات کے بعد؟ بائیڈن انتظامیہ بھی یہی کچھ سمجھتی ہے انیلا جو کہ اس وقت بھارت کا ذہن ہے یا بھارت سمجھتا ہے؟ آئی تھنک ہمارا رابطہ جو ہے ان سے منقطع ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا دوبارہ کہ انیلا علی سے ہمارا رابطہ ہو سکے اور ہم ان سے بات کر سکیں۔ سب سے اہم سوال ہی یہی ہے کہ امریکہ اگر ایسا سمجھتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو بھارت کا فورن پالیسی اچیومنٹ کہا جائے کہ پاکستان کی فورن پالیسی فیلئر کہا جائے، یا پھر ہم بے بس ہیں کیونکہ ہم نے ہر طرح سے امریکہ کی بات مانی، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، اس کے بعد کا دور ہو، ہم نے اپنا نقصان کروایا، جانی نقصان، مالی نقصان، ہر طرح سے پاکستان کو مشکل میں پڑنا پڑا کیونکہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ تھی، یہ جنگ ہماری نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا۔ اس کے باوجود بھی اگر آج ہمیں دہشت گرد سٹیٹ کہا جاتا ہے اور اس کے جو ریپریکیشنز ہیں ناظرین وہ بڑے سنجیدہ ہوں گے، اور ابھی تک جو ہے وہ اس پر میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عالمی دنیا کو اعتماد میں لینے کی بھی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ہماری کوشش ابھی بھی ہے ہماری ٹیم کی کہ انیلا علی صاحبہ جو کہ اس وقت موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے، ہم کر پائیں اور کہ وہ امریکن جو پالیسی ساز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، ان کی آبزرویشن بڑی اہم ہوتی ہے۔ سو اگین کچھ سوالات جو میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ مودی کی جو غیر معمولی خاطر تواضع ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اب امریکہ اس خطے میں بھارت کو اپنا فائنل یعنی حتمی ایلائے، حتمی اتحادی چن چکا ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے جو ایلائز ہیں ان کو ریوزٹ کریں، اپنے الائنس اور اپنی ایلیجنس کو ریوزٹ کریں؟ ہمارے ساتھ انیلا علی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا انیلا۔ اف یو کین ہیئر می کلیئرلی، میرا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ یقین کر چکا ہے جو بھارت کا نیریٹو تھا اگینسٹ پاکستان، امریکہ نے بھی وہی نیریٹو بائی کر لیا ہے؟ نہیں، ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے انیلا سے۔ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ انیلا ان کا جواب دیں۔ ایک رائے ہے جو ہماری پاکستانیوں کی رائے ہے ناظرین، جو ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک رائے ہے جو ایک امریکی پاکستانی امریکہ میں جو محسوس کرتا ہے، جو اب تک دیکھتا آیا ہے، اس پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آگے ہم دیکھیں گے کیا پاکستان کو، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کو اب ریوزٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس کے لیے ہم نے جانیں دیں، جس کے لیے ہم نے ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا جو کہ ہماری نہیں تھی، اگر آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، بلکہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جو کہ خود کو ہمارا دشمن ملک کہتا ہے، اس ملک کے ساتھ بیٹھ کے اگر آج وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو اس تعلق میں، اس میرج آف انکنوینئنس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا اب ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کا تعین کر نہیں لینا چاہیے؟ یہی کام سعودی عرب نے کیا۔ ہم سے کئی زیادہ بہتر تعلقات سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تھے۔ امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈ پہ چکا ہے سعودی عرب۔ امریکہ کے ہتھیار خریدنے کی ڈیل میں سعودی عرب نے اپنے اربوں ڈالر جھونک دیے۔ اس کے باوجود بھی آج سعودی عرب نے کہہ دیا کہ وی آر ڈن پلیزنگ یو ایس، یعنی اب ہم امریکہ کو مزید خوش نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے اپنا اتحادی خطے میں اپنا اتحادی چائنا کو چن لیا ہے۔ اس طرح سے وہ ممالک جو پہلے امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ خود انحصاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا امریکہ کے مد مقابل جو دیگر طاقتیں ہیں ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا فائدہ حاصل کریں ان ممالک سے کہ جن کے لیے ہم ایک برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، نہ کہ ایک ہائیڈ گن کی حیثیت رکھتے ہوں، نہ کہ ایک ایسے دوست کی حیثیت رکھتے ہوں جس کو آج استعمال کیا جائے اور کل ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے۔ اور کیا یہ تجربہ پاکستان پہلی بار کر رہا ہے؟ یہ تجربہ ہم نے افغانستان وار میں بھی کیا، جب رشیا نے گرم پانیوں کی کھوج میں افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ تجربہ ہم نے 9/11 کے بعد بھی کیا، اور مزید کتنے تجربات ہیں کہ جن سے ہم گزرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم چاہ کر بھی امریکہ کو اپنا برابر کا دوست نہیں کہہ سکتے، یا
امریکہ کسی بھی طرح سے ہمیں برابری کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہتا، خاص طور پہ جب مد مقابل بھارت کھڑا ہو۔ بھارت آج ایک بہت بڑی معیشت بن چکا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح سے امریکہ کے لیے اور امریکہ کی اس نہ ختم ہونے والی جنگ کے لیے جو کہ اس نے خطے میں چھیڑ رکھی تھی، اس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہاں، ہمیں نہ صرف اپنی فورن پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں ناظرین یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم معاشی طور پہ کسی کے لیے اتنے غیر اہم ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا تعلق صرف اب ہمارا جو مقام ہے وہ صرف ان ممالک کے لیے ان ممالک جیسا رہ چکا ہے کہ جو ایڈ پہ چلتے ہیں، جو خیرات پہ چلتے ہیں، کہ جن کے لیڈران اگر کسی بڑے سربراہ مملکت سے ملاقات کرنے جائیں تو وہ برابری کی سطح پہ ٹریڈ کی بات نہیں کر سکتے۔ اس سربراہ مملکت کو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے ہم سے کچھ بھی مانگ لے گا۔ یہ خدشہ ان کو مودی سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں رہتا، یہ خدشہ ان کو ہم سے ملاقات کرتے ہوئے یا ہمارے کسی سربراہ مملکت سے ملاقات کرتے ہوئے رہتا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس پہ قابو پانا ہے، سب سے پہلے ہمیں معاشی طور پہ اپنا وقار بلند کرنا ہے۔ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔